गोपी चंद नारंग का मजमून। हिंदुस्तानी तहजीब का इर्तिका। हिंदुस्तानी ज़हन व मिजाज। मिजाज से मुराद किसी फ़र्द के वो तबई रुझानात और ज़हनी तसव्वुरात हैं जो उसके ख़याल व अफ़ाल के मुहर्रिक बनते हैं। इसी तरह मिजाज आम्मा से मुराद किसी जमात के अफराद की वो मुश्तरक ज़हनी फ़िज़ा है जो उनके आम एहसास और मिजाज को एक रंग में रंग देती है, ख्वाह उन अफराद में उसूल और अकायद का कितना ही इख्तिलाफ क्यों न हो। यह आम मिजाज या मुल्की रूह जोग्राफियाई, तारीख़ी और मुआशी हालात के ज़ेर असर पैदा होती है। इसका गहरा ताल्लुक़ तबीई माहौल से है। माहौल के असरात सिर्फ मादी चीज़ों की शक्ल में ज़ाहिर नहीं होते, बल्कि एक मुल्क के रहने वालों में ख़ास नौ की ज़हनी फ़िज़ा भी पैदा कर देते हैं। हिंदुस्तान के जोग्राफियाई हालात पर एक नज़र डालने से मालूम होगा कि हिंदुस्तान एक वसी व अरीज़ मुल्क है, जिसके मैदान पहाड़ी इलाकों को छोड़कर हज़ारों मीलों में फैले हुए हैं। यहाँ की ज़िंदगी का बुनियादी ढांचा ज़माने क़दीम में बिलअमूम ज़राअती रहा है। मौसम मुल्क के बड़े हिस्से में आम तौर पर साफ़ रहता है। बारिशें अक्सर होती हैं। सिवाय राजस्थान के मुल्क के हर हिस्से में दरिया बहते हैं और ज़मीन चूँकि ज़रख़ेज़ है, क़दीम ज़माने में अनाज की क़िल्लत नहीं थी। चीज़ों के लाने ले जाने के लिए दरियाओं के कुदरती रास्ते मौजूद थे और आमद-रफ़्त निस्बतन आसान थी। ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरतें मामूली मेहनत और कोशिश से पूरी हो जाती थीं और उनके हुसूल के लिए फ़ितरत से किसी शदीद कशमकश की ज़रूरत नहीं थी। चुनांचे हिंदुस्तान में ज़िंदगी का अमूमी नक्शा सुख, चैन और आराम व इत्मीनान का था। इसकी एक वजह हिंदुस्तान की कुदरती हदबंदी भी है। एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ समुंदर का पानी हिंदुस्तान को इस तरह घेरे हुए है कि शुमाल मगरिब के निस्बतन छोटे से इलाके के सिवाय हिंदुस्तान के बाकी तमाम हिस्सों के लोग गैर मुल्की हमला आवरों से अपनी हिफाजत की परेशानियों और जंग की तबाहकारियों से करीब करीब आज़ाद रहे हैं। नतीजतन बकौल डॉक्टर राधा कृष्णन और डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन, अमल की अहमियत पर ज़्यादा ज़ोर देने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की गई और हिंदुस्तानी जहन को हयात व कायनात के बुनियादी और वसी तर मसाइल पर गौर व फिक्र के मौक़े हासिल रहे। हिंदुस्तानी मिजाज के इस फिक्री रुझान को कायम करने में बड़ा हिस्सा यहाँ की नबाताती ज़िंदगी का भी रहा है। शहरी तमद्दुन के फैलने से पहले हिंदुस्तान का बड़ा हिस्सा जंगलों पर मुश्तमिल था। ज़िंदगी चूँकि फ़राग़त व इत्मीनान से बसर होती थी, इसलिए जंगलों ही में आश्रम बनाकर रहना मामूलात में से था। हिंदुस्तान में ज़हनी और मजहबी तरबियत के कदीम तरीन मरकज़ यही आश्रम और तपोबन थे। वेद, उपनिषद, पुराण वगैरह मुख्तलिफ शास्त्र इन्हीं आश्रमों में लिखे गए। हिंदुस्तान में यूं भी मौसम साफ रहने की वजह से दोपहर या रात के वक्त तबीयत यकगुना तन्हाई महसूस करती है, लेकिन जंगल की फ़िज़ा में गहरे सुकूत और सन्नाटे से मिलकर तन्हाई का ये एहसास कुछ ऐसा पुरस्रार बन जाता है कि जहन पर ध्यान या मुराकबे की कैफियत अस खुद तारी होने लगती है। इंसान की ज़ात हैरत और इस्तेजाब के आलम में डूब जाती है। हवास के इम्तियाज़ात मिटने लगते हैं और नफ्स विजदानी ज़मीन से आसमान तक एक ही हकीकत को जलवागर देखता है। ये वो फ़िज़ा है जिसमें हिंदुस्तानी जहन की नशो नुमा हुई है। इसलिए कुदरती तौर पर इसकी सबसे बड़ी खुसूसियतें बकौल डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन दो हैं। एक ये कि इसके अंदर क़ुव्वत फ़िक्र और सब क़ुव्वतों पर गालिब है। दूसरे ये कि वो हमेशा कसरत में वहदत देखने और समझने की तरफ माइल रहता है। पहली खुसूसियत की वजह से हिंदुस्तान की मीज़ान अक़दार में फ़िक्र का पत्ता सबसे भारी समझा गया, लेकिन यह मुजर्रद नज़री फ़िक्र नहीं थी बल्कि हुजूरी फ़िक्र थी। यानी हकीकत कायनात का सिर्फ ख्याल ही नहीं बल्कि उसकी मार्फत, जिसमें ख्याल करने वाला मौजू ख्याल की अक़ीदत और मोहब्बत में डूब जाता है और अपने आप को उसके साथ हम आहंग पाता है। इस फ़िक्र में फ़लसफ़ियाना गौर और मजहबी मुराक़बा दोनों की शान पाई जाती है। यही वजह है कि हिंदुस्तान में मज़हब और फ़लसफ़ा इब्तिदा से ज़िंदगी का मरकज़ बन गया। अपनी दूसरी खुसूसियत की बदौलत हिंदुस्तानी जहन हमेशा कायनात की ताबीर में और निज़ाम फ़िक्र की तामीर में मुतअद्दिद और मुख्तलिफ मज़ाहिर को एक कुल्लिये के तहत में लाकर उनमें वहदत पैदा करने की कोशिश करता रहा। कसरत में वहदत देखने की यही खुसूसियत जब माशरती रवाबित में ढलती है तो इत्तेहाद पसंदी और रवादारी के रुझानात की शक्ल में ज़ाहिर होती है, जो हिंदुस्तानी तहज़ीब, फ़लसफ़ा, अदब और फ़नून लतीफ़ा में ज़माने क़दीम से लेकर आज तक किसी न किसी शक्ल में बराबर मौजूद रहे हैं। हिंदुस्तानी जहन मुख्तलिफ मजहबी नज़रियात और एतक़ादात की ज़ाहिरी कसरत
اور گوناگونی میں بنیادی وحدت تلاش کر کے انہیں خود سے ہم آہنگ کر لیتا ہے۔ اس میں اخذ و قبول اور اثر و تاثیر کا گہرا ملکہ ہے، اور یہ اصولاً کٹر پن سے نفور ہے۔ ذات پات، اونچ نیچ اور بھید بھاؤ بات کی لعنتیں ہیں جن کے خلاف ہندوستانی روح برابر احتجاج کرتی رہی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہندوستانی مزاج نے ہندوستان میں آنے والی مختلف نسلوں، قوموں، فرقوں اور مذہبوں سے ہمیشہ رواداری سے کام لیا ہے، اور تاریخ کے خاموش عمل کے تحت ان سب کو ہندوستانی تہذیبی سانچے میں ایسا کھپایا کہ ان نو واردوں میں اور ہندوستان میں رہنے والوں میں کوئی بڑا فرق نہ رہا۔ ہندوستانی ذہن کے فکری رجحان کے سلسلے میں ابھی اوپر یہ بتایا گیا کہ ہندوستان کی میزان اقدار میں سب سے بڑی قدر حقیقت کی تلاش ہے، جس کا راستہ حضوری فکر یعنی معرفت حق یا گیان کا ہے۔ لیکن اسی فکری رجحان میں ایک ہلکی سی تہ واقعیت پسندی کی بھی ہے۔ ہندوستانی ذہن کے اس پہلو کو سمجھنے کے لیے ہندوستان کی وسعت، اس کی رنگا رنگی اور بو قلمونی کو نظر میں رکھنا ضروری ہے۔ اس ملک میں طرح طرح کے لوگ رہتے ہیں جن کے رسم و رواج اور عقیدوں اور طور طریقوں میں باہم بڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔ ہندوستانی ذہن جو کثرت میں وحدت دیکھ لینے کا حیرت انگیز ملکہ رکھتا ہے، اس اختلاف کی نہ تو مذمت کرتا ہے نہ اسے مٹانا چاہتا ہے، کیونکہ ہندوستان جیسے پھیلے ہوئے وسیع و عریض ملک میں زندگی کی یہ بو قلمونی ناگزیر ہے۔ حقیقتاً ہندوستانی ذہن بظاہر مختلف اور متضاد عناصر میں کوئی نہ کوئی قدر مشترک تلاش کر کے بنیادی روحانی وحدت بنائے رکھتا ہے۔ چنانچہ کشف حق کے لیے حضوری فکر، گیان یوگ کے علاوہ کرم یوگ یعنی طریق عمل اور بھکتی یوگ یعنی طریق عقیدت و محبت کے مختلف مسلک بھی تسلیم کیے گئے ہیں، تاکہ مختلف ذہنی اور جذباتی افداد کے لوگ سوچ کے مختلف مسالک اور پیرایوں سے وحدت حق کی مشترک منزل تک پہنچ سکیں۔ کرم یوگ میں کرم عمل پر توجہ ضرور ہے، لیکن دراصل بنیاد اس کی بھی فکر و عرفان پر ہے۔ بھکتی یوگ کی نوعیت البتہ مختلف ہے۔ ہندوستان میں ابتدائی زمانے سے مختلف دیوی دیوتاؤں کی پرستش کا رواج رہا ہے۔ یہ رواج اپنشدوں کے زمانے میں کم ہوتا گیا اور ویدی عہد میں ہندوستانی ذہن نے اپنے فکری معیار قائم کر لیے، لیکن عوام کے اس طبقے کے لیے جس کی ذہنی سطح اس درجہ بالیدہ نہ تھی کہ وہ مصدر ہستی کا تصور تعریف و تعینات سے ماورا حقیقت مطلق کی حیثیت سے کر سکے، اس کے لیے شخصی معبود پرستی کو بھی جاری رہنے دیا گیا، جو آگے چل کر بھکتی کی شکل میں ہندوستانی مزاج کی ایک مستقل خصوصیت بن گئی۔ ہندوستان میں بدھ مت کے زوال اور ہندو مذہب کی تجدید کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ بدھ مت خدا کا کوئی دلنشیں تصور پیش نہیں کر سکا، اور ہندو مذہب نے شیو شکتی اور وشنو کے قدیمی اور آرکی تصورات سے کام لے کر اوتاروں کے عقیدے یعنی رام اور کرشن جیسے دلکش شخصی معبودوں کا تصور پیش کر کے عوام کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ ہندوستانی ذہن کے گہرے فکری رجحان کا اثر اس کے اخلاقی احساس پر بھی رہا ہے۔ بنیادی وحدت کے ادراک کی وجہ سے ہندوستانی ذہن کے نزدیک اخلاق کی بنیاد کشمکش پر نہیں بلکہ ہم آہنگی پر ہے۔ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ ہندوستان کا بڑا حصہ زرخیز میدانوں اور کھیتوں پر مشتمل تھا، موسم نسبتاً شدید نہیں تھا، پانی افراد سے تھا، اور آب و ہوا گرم اور معتدل ہونے کی وجہ سے زمانہ قدیم میں زندگی کی بنیادی ضرورتیں نسبتاً کم تھیں اور ان کے پورا کرنے کے سامان زیادہ تھے۔ ہندوستانی معاشرتی زندگی میں محرومی کی جو کیفیت جدید عہد میں نظر آتی ہے، عہد قدیم یا عہد وسطیٰ میں اس کا نام و نشان نہیں تھا۔ ہندوستان سونے کی چڑیا کہلاتا تھا۔ قریب قریب ہر قسم کی نباتاتی اور معدنی پیداوار ملک میں کثرت سے ہوتی تھی۔ غرض جہاں شیریں خود دل نوازی پر مائل ہو، جوئے شیر لانے کا سوال کم پیدا ہوتا ہے۔ ماہرین نے اس بات پر زور دیا ہے کہ فطرت کے فیاض اور ہموار عمل کے اثر سے ہندوستانی ذہن میں تسخیر فطرت کی عملی قوتیں بڑی حد تک معطل رہیں اور نظام کائنات سے ہم آہنگی کا جذبہ راسخ ہو گیا۔ صلح جوئی اور امن پسندی قدیم ہندوستان کی خصوصیات رہی ہیں۔ ہندوستانیوں نے ہندوستان سے باہر نکل کر کبھی کسی دوسرے ملک پر حملہ نہیں کیا۔ ہندوستانی ذہن کا شعور اخلاقی یہ نہیں کہ دوسروں کے ملک و املاک پر قبضہ کیا جائے، یا یہ کہ دنیا بدی کی قوتوں سے معمور ہے، بلکہ یہ کہ فطرت فیاض ہے اور کائنات میں نیکی اور عدل کے اصول کار فرما ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستانی مزاج ہر منزل میں جنگ پر امن اور تخریب پر تعمیر کو ترجیح دیتا رہا ہے۔ ہندوستان کی عام ذہنیت تشدد اور مخاصمت کی نہیں بلکہ مصالحت، مفاہمت اور محبت کی ہے۔ یہ جذبات اگر صحیح راستہ اختیار کریں اور افراط و تفریط کا شکار نہ ہوں تو ان کے اعلیٰ اخلاقی نصب العین میں کیا شک ہے۔
ورنہ زوال کے زمانے میں یہی جذبات اجتماعی بزدلی، بے ہمتی اور بے عملی کا رنگ اختیار کر لیتے ہیں۔ ہندوستانی تہذیب میں بارہا ایسا ہوا ہے کہ فکر و عمل کا باہمی توازن قائم رکھنے کے لیے ہندوستانی روح کو عمل کی اہمیت جتانا پڑی، اور اس طرح اخلاقی قوتوں کو پھر سے اعتدال کی راہ پر لایا گیا۔ گیتا کے فلسفے کا ظہور انہی تہذیبی ضرورتوں کی بنا پر ہوا تھا، جس میں سب سے زیادہ زور طریق عمل یعنی کرم یوگ پر دیا گیا۔ خیال اور عمل کے علاوہ ہندوستانی طبعی ماحول نے ہندوستانی طبیعت کی جذباتی نہاد پر بھی گہرا اثر ڈالا ہے۔ بقول ڈاکٹر سید عابد حسین، بظاہر فکر کے غلبے کی وجہ سے انسان کی طبیعت میں جذبات و خواہشات کا زور کم ہونا چاہیے، لیکن ایک تو ہندوستان کے طبعی ماحول میں خون کی حدت جذبات کو گرماتی ہے، دوسرے فکر کے ساتھ ساتھ ہندوستانی ذہن تخیل سے بھی مالا مال ہے اور وہ اس آگ کو اور بھڑکاتا ہے۔ غرض جذبات پرستی اور لذت پرستی کا رجحان بھی ہندوستانی طبیعت میں شدت سے ہے، لیکن یہ رجحان فکر کے بنیادی رجحانات کے منافی ہے۔ اس لیے ہندوستانی زندگی کی اعلیٰ ترین اخلاقی قدر یعنی معرفت حقیقت سے بری طرح ٹکراتا ہے۔ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ ہندوستانی مزاج سخت گیر نہیں، وہ کسی ایسی چیز کی جو اس کے قریب مستحسن اور مناسب نہ ہو شدت سے مذمت یا مخالفت نہیں کرتا، بلکہ اس کے برے اثرات سے بچنے کے دوسرے پہلو نکال لیتا ہے۔ چنانچہ لذت پرستی کا سدباب کرنے کے لیے جنس کی طرح طرح سے تطہیر و تقدیس کر دی گئی۔ ہندوستان میں جنسی اتصال کا تصور ہوس پرستی اور اریانی کا نہیں، بلکہ تقدس اور طہارت کا ہے۔ قوت تولید کی پرستش یہاں دراوڑیوں کے زمانے سے شیو شکتی کی عقیدت کی شکل میں پائی جاتی ہے، جس کا آریائی روپ بعد کو رادھا اور کرشن یا کرشن اور گوپیوں کی راس لیلا کے حد درجہ عشق انگیز رومانی تصورات میں ظاہر ہوا۔ جنس کی تطہیر کے اس رجحان کی سب سے زیادہ کار فرمائی مذہب کے بعد موسیقی، رقص، مصوری، سنگ تراشی، فنون لطیفہ نیز سنسکرت کاویہ یا بعد کو بھاشاؤں کے شعر و ادب میں ملتی ہے۔ گہرے فکری رجحان اور فطرت کے ہم آہنگ اور ہموار عمل کے اثر سے ہندوستانی ذہن کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ ماضی سے اپنا رشتہ کبھی نہیں توڑتا۔ اس کی عام ذہنی کیفیت جوش و خروش کی نہیں، بلکہ صبر و تحمل اور نرم خرامی کی ہے۔ اس کے فکر و عمل میں تبدیلیاں کسی شدید جھٹکے یا کایا پلٹ کے طور پر نہیں، بلکہ درجہ بدرجہ اور آہستگی سے رونما ہوتی ہیں۔ یعنی ہندوستانی ذہن شدید تبدل پسند نہیں، بلکہ ارتقاء کا قائل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کا تہذیبی سفر 4-5 ہزار برس سے مسلسل جاری ہے۔ اقبال نے ترانہ ہندی میں بلا وجہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، لیکن ہے پھر بھی باقی نام و نشاں ہمارا۔ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہندوستان کی تاریخی اور تہذیبی زندگی میں بڑی تبدیلیاں رونما ہی نہیں ہوئیں، بلکہ یہ کہ تغیر و تبدل کا عمل بتدریج رفتہ رفتہ واقع ہوا ہے اور عشق کی ایک جست کی طرح بیچ کی کڑیاں غائب نہیں ہوئیں۔ پھر بھی زوال اور پستی کے زمانوں میں ہندوستانی تہذیب کی یہی خصوصیت ماضی پرستی، جمود اور بے عملی کی شکل اختیار کرتی رہی ہے۔ ہندوستانی ذہن اور مزاج عامہ کی ان بنیادی خصوصیات کو نظر میں رکھنے سے آگے چل کر ہندوستانی تہذیب کا عہد بعہد ارتقاء سمجھنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ تہذیب کا سب سے بڑا ماخذ مزاج عامہ یا ملکی روح ہی ہوتی ہے۔ دوسرے ماخذ مذہبی، فکری، تاریخی اور تہذیبی تحریکیں ان کے اثرات ہیں۔ ان تحریکوں اور ان کے اثرات اور ملکی روح کے عمل و رد عمل ہی سے اقدار کے اس ہم آہنگ اجتماعی شعور کی تشکیل ہوتی ہے، جس کی جامع حرکی رو کو بالعموم تہذیب کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ ہندوستانی ذہن کو زمانہ قدیم سے مختلف اور متنوع تحریکوں اور تہذیبوں کا سامنا رہا ہے۔ ان میں سے ایک تہذیب تو وہ تھی جو یہاں قبل تاریخی زمانے سے موجود تھی، دوسرے وہ تہذیبی نظریات و اعتقادات جو باہر سے آنے والے خانہ بدوشوں، تاجروں اور حملہ آوروں کے ساتھ ہندوستان میں آتے رہے، جنہوں نے یہاں کی زندگی میں رنگ بھرے۔ تیسرے وہ انقلاب آفریں فکری تحریکیں مثلاً بدھ مت، جین مت، شیو اور وشنو بھکتی، صوفی سنت فکر، اسلامی اثرات، نیز کرشن بھکتی، رام بھکتی، نرگن بھکتی وغیرہ جو ہندوستان میں وقتاً فوقتاً وقوع پذیر ہوئیں اور ہندوستانی تہذیب کو جنہوں نے نہایت گہرے طور پر متاثر کیا۔ وسیع معنوں میں ہماری تہذیب ان سب اثرات کا مرکب ہے۔ ہندوستانی تہذیب کے اجزائے ترکیبی کی صحیح نوعیت سمجھنے کے لیے زمانہ قدیم سے عہد وسطیٰ تک واضح طور پر اس کے دو دور قرار دیے جا سکتے ہیں، یعنی قدیم اور وسطیٰ۔ قدیم دور قبل تاریخی زمانے سے شروع ہو کر ہرش وردھن کے عہد حکومت کے ساتھ ختم ہوتا ہے
اور عہد وسطیٰ کو 8ویں صدی عیسوی میں مسلمانوں کی آمد ہند سے لے کر متاخر مغلوں کے زمانے یا انگریزوں کے نوآبادیاتی نظام کا شکنجہ کسنے تک کے زمانے پر محیط سمجھنا چاہیے۔